सीता जी एक बार मर्तबा बचपन में जब छोटे उम्र की थी, किसी बागीचे में खेला करती थी और बागीचे के नीचे आराम किया करते थे। इतने में दो एक तोता एक तोती, एक नर एक मादा तोता तोती आपस में ऊपर में चिड़ियों की जमातों में दरख्तों में बैठकर राम कथा सुना रहे थे और ये बता रहे थे सीता माता की फला देश में शादी होगी, राम के साथ शादी होगी, अयोध्या के राजा के साथ शादी होगी। सीता जी सुनकर खुश हो गए और मजीद उसके बारे में जानना चाहा, लेकिन सीता की गलती ये थी कि सीता ने उसको पकड़ लिया, उस मादा तोती को पकड़ लिया जिसके पेट में बच्चा था, उसको पकड़ लिया और कहा मादा तोती तुम ये बताओ कि मुझे तुम्हारे बारे में मेरे बारे में तुम्हें कैसे मालूम है, पूरा वाकया पूरी कहानी बताओ। वो मादा तोती को पकड़ लिया, मादा तोती जिसके पेट में बच्चा था, वो नर तोता आया और कहने लगा मैं मादा तोती के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जिस तरह हमारे यहाँ कितने मर्द ऐसे हैं मेरे प्यारे साथियों जिनको अपनी बीवी से सही मोहब्बत है, वो अपनी बीवी के लिए जान तक भी दे सकता है। उसी तरह नर तोता ने कहा मैं अपनी मादा तोता के अलावा जिंदगी नहीं गुजार सकता, छोड़ दीजिए, उसके पेट में बच्चा है, बच्चा होने वाला है, मेरा बच्चा होने वाला है, छोड़ दीजिए। लेकिन सीता जी ने उसको नहीं छोड़ा था, मादा तोता को पिंजरे में कैद कर लिया कि राम कथा सुनाओ, तुम्हें कैसे मालूम, नहीं छोड़ा। आखिरकार पिंजरे में कैद कर दिया, पिंजरे में रहे और पिंजरे में तड़प कर मर गए, पिंजरे में ही मर गए। नर तोता भी उसके साथ मर गए। मेरे प्यारे साथियों जब वो मर गया तो धोबी की शक्ल इख्तियार कर लिए और सीता जी के बारे में गलत इल्जाम लगा दिए कि हाँ सीता जी के साथ फला ताल्लुक, सीता के साथ फला गलत कायम है, गलत ताल्लुकात कायम है। मेरे प्यारे साथियों इस तरह करके जब सीता जी को लंका से लाया गया, सीता जी को लंका से छुड़ा कर लाया गया, ये जो मादा तोता और नर तोता मरा था धोबी की शक्ल इख्तियार कर किया है और पूरा अयोध्या में ऐलान करवा दिए कि सीता जी चरित्रहीन है, सीता जी गलती है, सीता जी खुद गलत काम किया है, गलत रिलेशन उसके साथ है। मेरे प्यारे साथियों उसके बाद तब राम को सबने चिढ़ाया, राम को कहा है राम आपकी पत्नी सीता है, सीता ने गलती कर दी है, आप इसको वनवास दे दीजिए। सीता के पेट में बच्चा था, 2 बच्चा पैदा हुआ था जिस वक्त राम का लब और कुश। मेरे प्यारे साथियों राम का 2 बच्चा जब सीता के पेट में था उसी वक्त सीता को वनवास हुआ। इसलिए हर चीज में अल्लाह की एक मसलियत है। वो सीता जो बगैर माँ और बाप के पैदा हुआ है उसके खिताब के मुताबिक मैं इसकी तस्दीक नहीं कर रहा हूँ और ना ही इसकी तरजीब कर रहा हूँ, मैं इसको झूठा भी नहीं कह रहा हूँ और ना ही मैं इसको सच कह रहा हूँ। उनकी खिताब के मुताबिक सीता जी का जन्म बगैर बाप के बगैर माँ के हुआ है। एक राजा था जिनका नाम जनक, वो खेत में हाल जोत रहा था और हाल के फौड़े में सीता जी निकला और लकीर को सीता कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों इसमें भी अल्लाह की एक मसलियत है, अल्लाह ताला की एक मसलियत है। जब मरियम अलैहिस्सलाम के पेट से ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ बगैर बाप के, लोगों ने मरियम को जानी कहा, लोगों ने मरियम के ऊपर तोहमत लगाए और कहा बगैर बाप के कैसे पैदा हो सकता है, बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम कैसे वजूद में आ सकता है, हो सकता है। इसमें भी अल्लाह की एक मसलियत है और अल्लाह ताला ऐलान करवाना चाहता है ऐ लोगों अगर मैं किसी को औलाद देना चाहूं तो बगैर माँ के भी बगैर बाप के भी औलाद दे सकता हूं। इसमें भी अल्लाह की एक मसलियत है, हर चीज में अल्लाह की एक मसलियत है। मेरे प्यारे साथियों अल्लाह ने जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब दिखाया और कहा ऐ इब्राहीम तुम अपने बेटे को ज़िबा करो, तुम इस्माइल को ज़िबा करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब देख रहे हैं, इब्राहीम ख्वाब देख रहे हैं कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ, मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ। उन्होंने अपने बेटे से कहा ऐ मेरे बेटे या बुनैया, ऐ मेरे बेटे इन्नी अरा फिल मनाम, मैं ख्वाब में देख रहा हूँ अन्नी अज़बहु का कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। इस मामले में तुम्हारा क्या फैसला है, इस मामले में तुम्हारी राय क्या है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरे अब्बू इंशाअल्लाह सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप मुझे ज़िबा कीजिए, आप मुझे ज़िबा कीजिए, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। कितना बड़ा इम्तिहान इब्राहीम अलैहिस्सलाम
नाम से लिया जा रहा है। अल्लाह फरमाता है इब्राहिम तुम अपने लख्ते जिगर को, अपने कलेजे के टुकड़े को ज़िबा करो, तुम अपने लख्ते जिगर को ज़िबा करो। इब्राहिम ज़िबा करने के लिए तैयार भी हो गए। अपने लख्ते जिगर इस्माइल से पूछ रहा है, इस्माइल भी वही जवाब दे रहा है कि आप मुझे ज़िबा कीजिए, इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। दुनिया में आज दिखा दीजिए कोई ऐसा बाप हो जिनके सामने ये कहा जाए कि तुम अपने बेटे को ज़िबा करो, इस्लाम के खातिर जिहाद के मैदान में भेजो। वो बाप अपने बेटे को इसकी नसीहत करके भेजेगा, वो मेरा बेटा जाओ और जब जीतते रहो तो आगे आगे रहना, लेकिन हारने चलो तो पीछे मुड़ के भाग आ जाना, जिहाद के मैदान से भाग कर आ जाना। तुम हमारे इकलौते बेटे हो, मैं कैसे रह सकता हूँ तुम्हारे बगैर, जिंदा कैसे रह सकता हूँ? तुम मर जाओ तो हम कैसे रह सकते हैं? तुम मैदान जिहाद में जा रहे हो जाओ, लेकिन जब मरने का वक्त करीब आ जाए, जब देखो कि काफिर तुम पर हमला करने वाले हैं तो तुम भाग कर आ जाना। हम और आप यही नसीहत कर रहे हैं अपने बेटे को, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कह रहे हैं ओ मेरे बेटा, अल्लाह ताला मुझे हुक्म दे रहा है और मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, इस मामले में तुम्हारी राय क्या है? बेटे ने भी कहा आए मेरे बाप, आप मुझे ज़िबा कीजिए, आप मेरी कुर्बानी कीजिए, इंशाअल्लाह मैं तैयार हूँ। कुर्बानी करने के लिए गए, गले पे छुरी चलाए जा रहा है, गले पे छुरी चला रहे हैं, छुरी चल रही है ऊपर ऊपर, लेकिन गला नहीं काट रहा है, गर्दन नहीं काट रही है। अल्लाह ऊपर से देख रहा है और फरमा रहा है इब्राहिम क्या तुम पागल हो गए हो? इब्राहिम कद सद्दक़्तर रुया, तुमने अपने ख्वाब को सच करके दिखाया, तुमने अपने इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। यही चीज तो मैं देखना चाहता था, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता था और ये देखना चाहता था कि तुम इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर रहे हो या नहीं, कामयाबी हासिल कर पाते हो या नहीं। तुम तो इम्तिहान में कामयाब हो गए, लिहाजा अब तुम्हारा बेटा इस्माइल की गला नहीं, इस्माइल का गला नहीं काटेगा, उनकी गर्दन नहीं काटेगी। आए जिब्रील ऊपर से दुम्बा लेकर जाओ और इस्माइल की जगह में रख दो। दुम्बा काट गया। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ अगर गैर मुशरिक काफिर हमसे ऐतराज करे और ये कहे कि ये कैसी बात है और ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान के ऊपर छुरी चलाए जा रहे हैं लेकिन उनकी गर्दन कट नहीं रही है, ऊपर से जिब्रील, ऊपर से आसमान से दुम्बा आ रहा है, ऊपर से अल्लाह ताला दुम्बा भेज रहा है और उस दुम्बा का गला काट रहा है, उनकी गर्दन काट रही है। ये कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है, तेज अगर छुरी को तेज कर दिया जाए, अगर चाकू को तेज कर दिया जाए, किसी इंसान पर चलाया जाए तो वो क्यों नहीं काटेगा? ये कैसी बात कर रहे हो? मुसलमानों पर कोई अगर टांग अड़ाए, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करे, कुरान की आयतों को झूठी कहने की कोशिश करे, कुरान को झूठा कहने की कोशिश करे, तो उनको एक वाकया शंकर और गणेश जी के बारे में दे देना। मेरे प्यारे साथियों, हर चीज में अल्लाह की एक मसलियत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सच है या झूठ, लेकिन उनकी खिताब के मुताबिक सही कह रहा हूँ जो उनकी खिताब में लिखी हुई है। एक मर्तबा पार्वती जी अपने मैल और कुचेल से गणेश जी को पैदा किया है, कि पुत्र को पैदा किया मैल और कुचेल से। हमारे यहाँ इस्लाम में तो लड़के पैदा हो रहे हैं, खुरूजुम मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, जब मर्द और बीबी, मियाँ बीवी आपस में मिलाप, आपस में जिमा करता है, मर्द की पीठ और औरत की छाती से पानी का एक कतरा मादर रहम में जाता है, उसके जरिए से बच्चा पैदा होता है। लेकिन यहाँ पार्वती की करामत ये थी कि पार्वती ने अपने मैल और कुचेल से एक लड़का पैदा किया जिनका नाम गणेश रखा, और गणेश को यूं ड्यूटी दे दी, ओ मेरे पुत्र, ओ मेरे गणेश, तुम दरवाजे में रहो, मैं अंदर जाके नहा रही हूँ, मैं स्नान कर रही हूँ, मैं गुस्ल कर रही हूँ। कोई अगर आए, अजनबी आदमी आए, तुम उसको हरगिज इंटर करने की कोशिश ना, इंटर ना करने देना, तुम उसको हरगिज दाखिल होने ना देना। ये मेरी इजाजत के बगैर तुम ऐसा नहीं करना, ये मेरा हुक्म है तुम पर, किसी को अंदर आने नहीं देना। ये गणेश अपने माँ के नहाने वाले कमरे के दरवाजे में खड़े हो जाता है और सीना तान के खड़े हो जाता है कि कोई अजनबी आदमी हमारे माँ के कमरे में दाखिल ना हो पाए, मेरी माँ नहा रही है। मेरे प्यारे साथियों, कुछ लोग आए, देखा कि ये अजनबी आदमी गणेश, इसका पता नहीं चल रहा था ये अचानक इस दरवाजे पे क्यों खड़ा है। उनसे जब पूछा गया कहाँ से आए हो, कहा मैं पार्वती का बेटा हूँ, मैं पार्वती का पुत्र हूँ, पार्वती ने मुझे इस जगह पे रखा है। जब पता चला शंकर जी को, उनके बाप को पता चला, उनके पिता को पता चला कि एक ऐसा
ایسا لڑکا کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ پاروتی کا پتر ہے. پاروتی تو آپ کی پتنی ہے اور آپ کا پتر ہے. آپ کو نہیں معلوم؟ یا شنکر جی کو نہیں معلوم؟ مرد کو نہیں معلوم ہے لیکن عورت کو معلوم ہے یہ میرا پتر ہے. میرے پیارے ساتھیوں شنکر جی آشچریہ میں پڑ گئے, حیران ہو گئے, تعجب ہو گئے کہ پاروتی میری پتنی ہے اور گنیش کہہ رہا کہ میں اس کا پتر ہوں. مجھے نہیں معلوم پاروتی نے کبھی اس کو پیدا کیا ہے. شنکر جی آئے اور کہا کہ مجھے اندر جانے دو. تم کون ہو؟ کہا میں پاروتی کا پتر ہوں, مجھے اندر جانے دو. اس نے کہا نہیں نہیں, یہ میری ماں کا حکم ہے, یہ میری ماں کی اجازت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. میری ماں نے مجھے کہا کسی کو اندر آنے نہیں دینا. یہ اپنے ضد پر اڑ گئے. شنکر جی بولتے گئے کہ مجھے جانے دو, اندر جانے دو, پاروتی میری پتنی ہے, مجھے تو کم از کم اندر جانے دو. لیکن یہ سینہ تان کے کھڑا ہے کہ میں اندر جانے نہیں دوں گا. شنکر کو بڑا غصہ آیا اور تلوار نکالی, تیر نکالا. ترسول کے ذریعے سے شنکر نے ترسول کے ذریعے سے اس نے اپنے پتر کا گلا کاٹ دیا, ان کی گردن کاٹ دیے. میرے پیارے ساتھیوں پھر جب پاروتی کو پتا چلا کہ انہوں نے اپنے پتر کو کھو دیا, ان کے پتر کا گلا کاٹ گیا, ان کی گردن کاٹ گئی, وہ اپنے شوہر کے پاس, اپنے پتی کے پاس آئے اور شنکر جی سے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو پیدا کیا, میلوں کو جل سے پیدا کیا, تم اس کو زندہ کرو. شنکر جی نے کہا میں اس کو کیسے زندہ کر سکتا ہوں؟ ان کا سر کہاں پڑا ہے, ان کی کھوپڑی کہاں پڑی ہے, ان کا ماتھا کتنا دور چلا گیا ہے. ڈھونڈتا ہوں, ڈھونڈتا گیا, اتنا ڈھونڈا, ڈھونڈ کے نہیں ملا. آخر کار راستے میں ایک ہاتھی آ رہا تھا, ان کے سور کاٹ کر لائے اور گنیش جی کے ہال میں گنیش جی کے گلے سے چپکا دیے. میرے پیارے ساتھیوں ہر واقعہ میں, ہر چیز میں اللہ کی ایک مصلحت ہے, ہر چیز میں اللہ کی ایک مصلحت ہے, ہر چیز میں اللہ کی خصوصیات ہے. اللہ یہاں یہ میسج دے رہا ہے, یہ واقعہ پتہ نہیں صحیح یا غلط, لیکن اللہ یہاں میسج یہ دے رہا ہے کہ اے انسانوں, قرآن کے اوپر توہین کرنے والوں, قرآن کے اوپر انگلیاں اٹھانے والوں, قرآن کے واقعات کو جھوٹا کہنے والوں, قرآن کی آیتوں کو جھوٹی کہنے والوں, اس واقعے سے نصیحت حاصل کرو. قرآن تو یہ کہتا ہے میں جس انسان کو چاہتا ہوں لڑکا بھی دیتا ہوں, میں جس انسان کو چاہتا ہوں صرف لڑکی دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں انسان کو چاہتا ہوں تو لڑکی, انسان کو چاہتا ہوں تو صرف لڑکا دیتا ہوں. اگر انسان کو چاہوں تو لڑکا بھی دیتا ہوں, لڑکی بھی دیتا ہوں, بیٹا بھی دیتا ہوں, بیٹی بھی دیتا ہوں. اگر انسان کو چاہوں تو میں بیٹا بھی نہیں, بیٹی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, بانجھ بنا دیتا ہوں. اولاد چار طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. وہ انسان جس کو اللہ نے صرف دنیا میں بیٹا ہی بیٹا دیا ہے, 9 بیٹا دیا, کسی کو 8 بیٹا دیا, بیٹی کا منہ نہیں ملا, بیٹی کا منہ دیکھنے نہیں ملا, وہ انسان ایک طرح کی اولاد پائے. اللہ فرماتا ہے اور میں جس انسان کو چاہوں 2 طرح کی اولاد دوں, یعنی بیٹا بھی دوں بیٹی بھی دوں, اور جس انسان کو چاہوں صرف بیٹیاں ہی دوں, اور جس انسان کو چاہوں بیٹا بھی نہ دوں اور بیٹی بھی نہ دوں. میرے پیارے ساتھیوں اس چیز کا حل تو ہمیں قرآن بتلا رہا ہے, اس چیز کا پتہ تو ہمیں قرآن دے رہا ہے, اس لیے کہ قرآن نے پہلی بتا دیا اللہ تعالیٰ انسان کو 4 طریقے سے اولاد دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہمارے پاس صرف بیٹیاں ہو تو ہمیں محروم نہیں ہو جانا چاہیے اور ہمیں نا امیدی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے نا امیدی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ جھوٹی موٹی باتیں بتا کر اللہ تعالیٰ کو بدنام نہیں کرنا چاہیے, اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے میں جس انسان کو جو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں ہر واقعہ میں, ہر چیز میں اللہ کی ایک مصلحت ہوتی ہے, ہر چیز کے اندر ایک اللہ کی مصلحت ہوتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں آئیے حضرت بلال جن کو حدیث کی کتابوں میں کوئلے سے بھی زیادہ کالا کہا گیا ہو, وہ بلال اللہ نے اس کو اتنا مقام و مرتبہ دیا ہے, کالا کلوٹا انسان ہے. وہ بلال حبشی سے تعلق رکھنے والے ہیں, وہ بلال جس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیات کیا رکھی ہے. اللہ کے نبی کو معراج کرایا گیا, معراج کا سفر کرایا گیا, آپ کو معراج ہوئی, معراج کے اندر گئے, جنت دیکھی, جہنم دیکھی, آپ نے جنت میں بلال کی جوتے کی آہٹ سنی, آپ نے جنت میں بلال کے جوتے کی آواز سنی. اس دنیا آپ پھر واپس آئے, معراج کا سفر کر کے واپس آئے, صبح صادق کا وقت تھا, آپ نے فجر کی نماز پڑھی,
صحابہ سے مخاطب ہو کے بلال کو کہا بلال اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے کون سا وہ اچھا اعمال کیا ہے، تمہارا وہ کون سا اچھا اعمال ہے جس کی وجہ سے جنت میں میں تمہارے جوتوں کی آہٹ سنتا ہوں، جنت میں جوتوں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ بلال کہہ رہا ہے اللہ کے نبی میرے نظر میں تو کوئی ایسا عمل نہیں جو صحابہ کرتے میں بھی وہ عمل کرتا ہوں۔ اس واقعے کو غور سے سنیے گا، جو صحابہ کرتا ہے میں بھی وہی عمل کرتا ہوں، لیکن ہاں ایک عمل میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتا ہوں۔ جوہر میں نے وضو بنایا، پھر جب تک وضو رات ٹھیک ہے، جیسے وضو ختم ہوا چاہے نماز کا وقت ہو یا نہ ہو میں نے وضو بنا لیا، فوری طور پر وضو بنا لیا، یعنی 24 گھنٹہ میں باوضو رہتا ہوں، ہمیشہ پاک و صاف رہتا ہوں۔ وضو بنا کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے بلال تمہارا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جنت میں تمہاری جوتوں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، جنت میں جوتوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ جیسے سننا تھا تمام صحابی بلال کے پیچھے فدا ہو گئے، تمام صحابہ بلال کے پیچھے فدا ہو گئے۔ آگے لکھتے تاریخ مؤرخین آگے لکھتے ہیں بلال کے اوپر سب ٹوٹ پڑے اور کہا بلال چلیے ہمارا گھر چلیے، آئے بلال چلیے ہمارا گھر، ہمارے گھر میں خوبصورت لڑکی ہے آپ اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیجئے۔ اور پھر دوسرا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے بلال چلیے ہمارے گھر میں ایک خوبصورت لڑکی ہے، آپ اے بلال چلیے آپ ہمارے گھر میں رشتہ قائم کر لیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں صورتحال اس زمانے میں ایسا تھا، صورتحال اس زمانے میں لوگ ایسے رویہ اختیار کرتے تھے کہ کسی کے پاس اگر دینی علم ہوتا، کسی کے پاس اگر جنتی والا اعمال ہوتا، اس چیز کو دیکھ کر لوگ شادی دلایا کرتے تھے۔ لیکن آج صورت یہ حال ہے کہ مولویوں کے پاس لوگ لڑکی دینے سے پیار اور شرم محسوس کر رہے ہیں اور حقیر سمجھ رہے ہیں اور مولویوں کے بارے میں غلط باتیں بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مولوی صاحب 3-4 ہزار روپے مہینے کمانے والا یہ خود کھائے گا یا اپنی بیوی کو کھلائے گا یا اپنے بچوں کو کیا دے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ اس کے علم کی قدر کیجئے، آپ اس انسان کی نہ کیجئے، کم از کم اس کے علم کی قدر کیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ کیسی سوچ رکھنے والوں، اسلام تو ہمیشہ آپ کو یہی تعلیم دیتا ہے کہ آپ تعلیم کے معاملے میں رشتے کو آگے بڑھائیے، یہاں تک کہ آپ کا بھائی ہے، آپ کا دینی بھائی ہے اور آپ کا کوئی سگا بھائی ہے، لیکن آپ کا سگا جو بھائی ہے وہ اسلام سے متاثر نہیں ہے، آپ کا جو سگا بھائی ہے وہ اسلام سے جڑا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے۔ لیکن آپ کی جگہ میں آپ کا دینی بھائی حالانکہ دوسری ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، دوسری ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، لیکن دینی معاملے میں آپ کا بھائی ہے، تو آپ کے سگے بھائی سے بھی زیادہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان سے محبت کریں۔ اسلام کو ہمیں علم سے جوڑ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جو دلت جاتی کے تھے، جو شودر تھے، ہریجن تھے، جو دلت جاتی کے تھے، اور ان کی کتاب کے انوسار یہ بات لکھی ہوئی ہے برہمن اگر مندر میں چلا جائے، برہمن مندر میں چلا جائے تو دلت کو، ہریجن کو، شودر کو مندر میں آنے کی اجازت نہیں، ایک ساتھ آنے کی اجازت نہیں۔ اتنے نیچی جاتی کے تھے، لیکن اللہ نے اس کے اندر ایک کلا ایسا دیا تھا، اللہ نے ایک ایسا ہنر اس کے اندر دیا تھا کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے پورے دنیا بہت سارے ممالک کا سفر کر کے ہندوستان کی جو سمویدھان بنائے ہیں، بہت سارے ممالک کا سفر کر کے چن کے قانون کو لکھ لائے، چن کے قانون کو لکھ کر لائے، اور ایک سال میں نہیں، ایک مہینے میں نہیں، پورے کی تقریباً 3 سال میں سمویدھان کو ہندوستان میں نافذ کیا، سمویدھان کو ہندوستان میں لاگو کیا، جس کے قانون پر ایک دیش کے پردھان منتری کو بھی چلنا پڑے گا، ایک دیش کے گرہ منتری کو بھی چلنا پڑے گا، ایک پولیس کو بھی اس کے قانون، ایک پولیس کو بھی اس کے مطابق چلنا پڑے گا، اس کے گائیڈ لائن کو عمل کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جو دلت جاتی کے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صفات دیے تھے جس کی وجہ سے آج دنیا میں بڑے ادب سے اس کا نام لیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے بابا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ ہم بھی اس کی عزت کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے ہندوستان کو وہ تاریخ دیا ہے، ہمارے ہندوستان کو مقام دیا ہے جس کے تحت ہم ہندوستان میں آزاد رہا کرتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جنہوں نے سمویدھان میں یہ لکھا
ہر مذہب کے ماننے والوں کو، ہر قوم کے ماننے والوں کو پوری آزادی ہے، پوری آزادی ہے کہ وہ اپنے دھرم کے حساب سے، دھرم کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔ ایک مسلمان مسجد میں جا کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتا ہے، یہ چٹیال میدان میں بھی جا کر کھلے عام علی الاعلان اللہ تعالیٰ اسلام کا ذکر کر سکتا ہے، اسلام کا پرچار کر سکتا ہے۔ ایک جیسس مسیح عیسیٰ کے ماننے والوں کو بھی یادگار ہے کہ وہ عیسیٰ کی پوری طرح کی عبادت کر سکتا ہے۔ مہابیر جی کے ماننے والوں کو بھی پوری طرح اجازت ہے، پورا ادھیکار ہے کہ وہ مہابیر جی کی پوری طرح عبادت کریں۔ انہوں نے ان تمام چیزوں کو سنویدھان میں لکھا۔ وہ الگ بات ہے کہ آج سنویدھان کو ٹھکرایا جا رہا ہے، وہ الگ بات ہے کہ سنویدھان کے نام پر لوگوں کو آج بیوقوف بنایا جا رہا ہے اور سنویدھان کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، اللہ نے اتنی خصوصیات سے ان کو نوازا۔ وہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جب اسلام کو پڑھا تو اسلام ہمیشہ بھائی چارہ بتایا، جو اسلام ہمیشہ ایک دوسرے کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کیے، جو اسلام ہمیشہ ہندو مسلمان کو ایک مار اور ایک باپ سے جوڑا۔ ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جو اسلام، جو قرآن ہمیشہ ایک یہودی، ایک مسلمان، ایک عیسائی، ایک جینی، ایک بدھسٹ، ایک کافر، ایک ہندو، تمام جاتی، تمام برداری کے لوگوں کو یہ ایک ماں اور ایک باپ سے جوڑ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم سب ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، تمہارا باپ ایک ہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس چیز کو جب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر پڑھا تو اسلام سے متاثر ہو گئے، اسلام لانے پر مجبور ہو، اسلام لانے پر تیار ہو گئے، اسلام لانے کے لیے چل دیے۔ اپنے مریدین کو لے کر گاندھی جی کے دربار میں پہنچتے ہیں اور گاندھی جی سے جا کر کہتے ہیں کیا گاندھی جی، میں اپنے دھرم کو اسلام سے بدلنا چاہتا ہوں اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسلام کی خصوصیات تھی، یہ اسلام کی تعلیمات تھی جو ہمیشہ ایک دوسرے کو بھائی چارہ بتایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اور مہاتما گاندھی اتنے بڑے مہان پروش انسان تھے، وہ بھی اسلام کی تعلیمات سے متاثر تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان میں عمر جیسا عدل و انصاف قائم کر دیا جائے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اسلام لانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن گاندھی جی نے ایک بات کہی تھی، اے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، اسلام تو لائیں گے لیکن مسلمانوں میں فرقہ بہت ہے، کوئی دیوبندی، کوئی وہابی، کوئی سنی، ان تمام فرقوں میں مسلمان بٹے ہوئے ہیں، کس فرقہ پر آپ ایمان لائیں گے؟ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر مکر گیا تھا اس چیز سے۔ میں بتا رہا ہوں، ہر چیز کے اندر، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیات ہے، چاہے کسی بھی ذاتی کو، چاہے کسی بھی قوم کو، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیات ہے۔ آپ اس کو ٹھکرا نہیں سکتے ہیں، آپ اس کو بالکل حقیر نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ہر عبادت کے اندر بھی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں ہمیں ایک نیکی ملنے پر کیا فائدہ، ہم ایک نیکی کو چھوڑ دیا، آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، اگر ایک نیکی ہی ملتی ہے اسی کو لے لو، ہو سکتا ہے قیامت کے دن کام آ جائے، کیونکہ جب قیامت میں جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس جہنمی سے ایک مرتبہ پوچھا جائے گا تم اپنی آخری خواہش بتاؤ، آخری اچھا بتاؤ، آخری تمنا بتاؤ، تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ وہ جہنمی کیا جواب دیں گے؟ سنیے، یود المجرم لو یفتدی یومئذ ببنیہ، وہ جہنمی یہ جواب دیں گے، اے اللہ، میں نے دنیا میں اپنے بیٹے کے لیے حلال نہیں حرام کمائی کی تھی، میں نے اپنی بیویوں کے لیے لوگوں کے مال چرائے تھے، میں نے اپنے پریوار کے لیے لوگوں سے سود وغیرہ کھایا کرتے تھے، میں نے اپنے پریوار کے لیے لوگوں سے مال چھینا جھپٹی کیا کرتے تھے، یا اللہ میں نے اپنی بیوی کے لیے حرام کمائی کیے، اے اللہ میں نے اپنے بیٹی کے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے لوگوں کا مال چرائے، آپس میں کسی کے بینک لوٹے، کسی انسان کے پاس، جو انسان سفر کرتا ہوا تنہائی میں نظر آ رہا تھا، ان کے پاس پیسہ تھا، میں نے چرا لیا، ان تمام پیسوں کو میں نے اپنے بیٹے کے لیے خرچ کر دیا، میں نے اپنے بیوی کو، اب میں نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے غریبوں کو لوٹا، میں نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے یتیموں کو لوٹا، اے اللہ آخری تمنا یہ ہے
آخری اچھا یہ ہے یا اللہ تو مجھے جنت میں دے دے اور ہمارے بدلے میں ہماری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، ہمارے بدلے میں ہمارے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے۔ آئے اللہ، اگر میری بیوی اور میرے بیٹے کے جہنم میں ڈالنے سے اگر جہنم پر نہیں ہوتی ہے، جہنم بھر نہیں جاتے ہیں اور مجھے جنت نہیں مل رہی، تو ایک کام کیجئے وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، آئے اللہ روئے زمین کے تمام انسانوں کو جہنم میں ڈال دے اور مجھے جنت دے دے۔ سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں؟ دنیا میں حرام کمائی کر کے اپنی اولاد کو خوش کرنے والوں، اپنی بیوی کو پوشاک در پوشاک پہنانے والوں، اپنے بیوی کو خوش رکھنے والوں، حرام کمائی کر کے، لیکن قیامت کے دن وہی بیوی کے لیے آپ اللہ سے تمنا کریں گے یا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے اور مجھے جنت میں دے دے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کیجیے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے، ہمیں کسی بھی ایک نیکی ہی کیوں نہ ہو اس کو معمولی اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں اگر ایک ہی نیکی ملے، ہاں اگر کر نہیں پائے، حاصل نہیں کر پائے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہہ کر نہیں نکلنا چاہیے کہ ایک نیکی میں کیا ہو جائے گا، ہمارے پاس تو ہمارے پاس نیکیوں کا بھنڈار ہے۔ کچھ لوگ بول ہی دیتے ہیں اتنی نیکیاں کیا کرو گے، اتنے اچھے اعمال کر کے کیا کرو گے، ہم کر نہیں پاتے۔ اس میں افسوس کی بات ہے کہ ہم کر نہیں پاتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ لیکن کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ یہی کہتے رہتے اتنا نیکی کیا کرو گے، اتنا نیک اعمال اچھے اعمال کر کے کیا کرو گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمیں ایک ہی نیکی ملے اس کو لے لینا چاہیے، پتہ نہیں اسی نیکی کی وجہ سے اللہ ہمیں جنت دے دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری ماں بہنیں اردو زبان سمجھ نہیں پاتی ہے، ہاں ان کو بنگلے زبان کے چٹکلے بہت پسند ہے۔ بنگلہ زبان میں کوئی مقرر آ کر کسی اردو زبان کے خلاف بھی بول دیں، ان کو ہنسی آتی ہے، ان کو بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس قوم کو ضرورت ہے تعلیم میں بیداری لانے کی، انقلاب پیدا کرنے کی۔ اردو کو مٹانے کی سازشیں کتنی کی جا رہی ہے، ہر جنکشن میں سب سے آخر میں اردو سے نام لکھا رہتا ہے، ہر جگہ میں اردو کو مٹانے کی کتنی کوششیں کی جا رہی ہے۔ لیکن میری ماؤں بہنوں، سمجھنے کی کوشش کرو اور اپنی زبان، اپنا ماحول اردو لاؤ، اردو زبان سمجھنے کی کوشش کرو۔ میری ماؤں بہنوں، ایک ایسی بھی عورت تھی جو زانیہ تھی، جو بدکار تھی۔ میں یہ بتا رہا ہوں، کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی چھوٹی بڑی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے اندر بھی کچھ خصوصیات ہیں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اسی کی وجہ سے جنتی قرار دے۔ ایک عورت زانیہ تھی، بدکار تھی، بدچلن تھی، فاحشہ تھی، اپنے جسم بیچ کر پیسہ کمایا کرتی تھی، اتنی بری عورت میرے پیارے ساتھیوں۔ لیکن ایک مرتبہ کنویں کے پاس کھڑی ہے، اتنے میں کتا آیا، پیاسا کتا اپنا جیب نکالتا ہوا، اپنی زبان نکالتا ہوا، دوڑتا ہوا آیا اور اس عورت کو دیکھا، اس عورت نے اس کتے کی طرف دیکھا کہ یہ زبان نکال کر ہمارے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے، پیاسا حالت میں۔ اس عورت کو بڑا رحم آ گیا، اس عورت کو بڑا دیا آ گیا۔ انہوں نے اپنے دامن کو، اپنی اوڑھنی کو کنویں میں ڈالا اور کنویں میں اس کے اوڑھنی میں جو پانی آیا، پانی کے رس کو انہوں نے اپنے دامن کو، انہوں نے اپنی اوڑھنی کو نچوڑ دیا کتے کی زبان پر، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی خوشخبری سناتے ہیں، ایسی عورت جنہوں نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، یہ عورت جنتی ہے۔ یہاں دیکھیے زندگی بھر گناہ، اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا پاپی، اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد ایک کتے کو پانی پلانے سے، ایک پیاسا کتے کو پانی پلانے سے جنت حاصل ہو رہی ہے۔ اس لیے چاہے نیکی ہماری چھوٹی ہو یا بڑی، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے سے ہمیں جنت دے دے۔ اللہ تو فرماتا ہے انسان کو جنت دینے کے لیے صرف بہانہ چاہیے، کوئی بہانہ ملا ہم انسان کو جنت دے دیتے ہیں۔ لیکن انسانوں، ہم اور آپ حدیث کو مذاق بنا رہے ہیں، ہم اور آپ حدیث و قرآن کو مذاق سمجھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک نیکی سے کیا فائدہ، ایک نیکی حاصل کرنے سے کیا فائدہ۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیجئے، جہاں ملے وہی پہ نیکیاں لے لیجئے، اپنے دامن اور اپنے جھولی کو بھر لیجئے، ہو سکتا ہے آئندہ رمضان تمہیں نہ ملے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک ایسی بھی عورت تھی جو دیندار عورت تھی، لیکن ایک بلی کو باندھ کے رکھ دیا، مضبوط کھمبے سے، مضبوط پیلروں سے باندھ کے رکھ دیا، نہ اس کو کھانا دیا، نہ پانی دیا۔
نہ کچھ دیا، وہ بلی آخر کا تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے یہ عورت جہنمی ہے جنہوں نے زبان بے زبان مخلوق کو باندھ کر کے رکھا، نہ اس کو کھانا دیا نہ پانی دیا۔ پتہ نہیں ہماری عورتوں کو بلی سے اتنی نفرت کیوں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے پیارے ساتھیوں، کوئی بھی مخلوق ہو بھوکے نہیں رکھنا چاہیے، بھوکے نہیں مارنا چاہیے۔ ہاں آپ اس کو آزاد کر دیجئے، روزی روٹی کا مالک تو اللہ ہے، اللہ اس کو کہیں سے بھی کھلا دے گا۔ ایک نابینا صاحب جن کے دونوں آنکھ کانا، جن کے دونوں آنکھ کانا تھا، جو دونوں آنکھوں سے محروم تھے، جو نابینا صاف تھا، جن کی دونوں آنکھیں نہیں تھی، میرے پیارے ساتھیوں، وہ درخت میں کسی گھونسلے پہ ہے اور ایک چڑیا اپنے چونچ میں دانہ لا کر وہ سانپ کے منہ میں ڈال رہی ہے۔ لوگ دیکھ کر پریشان ہو گئے، یا اللہ یہ کون سی بات ہے، یہ کون سی عجب کی بات ہے، ایک چڑیا زہریلے جانور کے منہ میں دانہ ڈال رہی ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، یار زہریلے جانور کے منہ میں یہ چڑیا دانہ ڈال رہی ہے۔ لیکن جب اس سانپ کو ڈھیلا مارا گیا، لاٹھی مارا گیا، وہ سانپ نیچے گر گیا، لوگوں نے دیکھا کہ وہ سانپ دونوں آنکھ سے محروم ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، وہ سانپ جو دونوں آنکھوں سے محروم ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو غذا پہنچ رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو غذا پہنچا رہا ہے، اس کے کھانے کا انتظام اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے، اور ایک چڑیا کے ذریعے سے اس کے کھانا کا انتظام اللہ کرا رہا ہے۔ اس لیے ہمارے سامنے اگر کوئی جانور ایسے بھی آ جائے، اس کو باندھ کے نہیں رکھنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ میری موضوع ہے، میرا موضوع ہے، میری تقریر کا موضوع ہے کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے اندر بھی کچھ خصوصیات ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک چیونٹی جو انسان کی نظر میں رینگتا ہوا، ہمیشہ رینگتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک انسان اپنے پیر کو اگر تھوڑی ہی زور لگا کر اس کو اوپر رکھ دے تو آپس میں چیونٹی کی پوری جماعت ہلاک ہو جائے گی، چیونٹی کی پوری جماعت ہلاک ہو جائے گی۔ انسان یہ سوچتا ہے اللہ تعالیٰ ہم یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ آپ نے چیونٹی کو کیوں پیدا کیا، آپ نے مچھر کو کیوں پیدا کیا، کیا فائدہ ہے مچھر اور چیونٹی کو پیدا کرنے کی، کیا فائدہ ہے؟ چیونٹی سمجھ رہے ہیں نا، چیونٹیوں کو پیدا کر کے کیا فائدہ ہے؟ اللہ فرماتا ہر مخلوق کے اندر کچھ خصوصیات ہے۔ ایک مرتبہ سیلاب کا موقع آیا اور پانی کی لہریں بہ رہی تھی، پانی بہ رہا تھا، دور دراز سے پانی آ رہا تھا، پانی کی لہریں بہ رہی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی پانی کے اوپر چیونٹیوں کی جماعت بھی آ رہی تھی، چیونٹیوں کی جماعت بھی آ رہی تھی۔ ایک کبوتر نے دیکھا کہ چیونٹی کی جماعت پانی کے اوپر بہتی ہوئی آ رہی ہے، ایک قوم بہتی ہوئی آ رہی ہے۔ کبوتر نے سوچا ہاں اگر اس کو بچایا نہ جائے یہ پانی میں ڈوب جائیں گے، جب پانی ادھر سے ادھر ہوں گے تو یہ چیونٹی کی جماعت پوری کی پوری تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی۔ کبوتر نے پھر کیا کیا؟ اپنے چونچ میں لکڑی لایا، سوکھی لکڑی لے آیا اور اس کو سوکھی زمین سے لے کر اس کے جو ٹیم اور اس کی جماعت بہ کے آ رہی تھی وہاں تک رکھ دیا، تاکہ وہ چیونٹیاں آپس میں اس کے اوپر سوار ہو کر سوکھی زمین میں آ سکے۔ انہوں نے اس سوکھی لکڑی کو رکھ دیا، یہ چیونٹی آپس میں اس سوکھی لکڑی کو کراس کرتا ہوا سوکھی زمین پر آ گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا، اے انسانوں اس واقعے کو غور سے سنو، پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ کبوتر جنہوں نے چیونٹی کی مدد کی تھی ایک درخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور ایک شکاری تیر لیے ہوئے شکار کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور اس کے پاس پہنچ گیا، اس کبوتر کے پاس قریب تھا کہ تیر کو اپنے کمان سے چھوڑے، چیونٹی کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی اور اس نے سوچا یا اللہ یہ جو کبوتر ہے جس نے میری جان بچائی تھی، اے اللہ میں اس کی جان کیسے بچاؤں؟ ایک کیڑا مکوڑا کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ کوئی اگر ہماری مدد کرے تو ہم اس کی مدد کریں گے، لیکن سب سے زیادہ اگر یہ احسان فراموش کوئی قوم ہے تو انسان ہے جو ایک دوسرے کو ہمیشہ بھول جاتے ہیں، انسان ہے جو ہمیشہ ایک دوسرے کے احسانات کو فراموش کر جاتے ہیں۔ لیکن ایک چیونٹی کے اندر بھی احساس پیدا ہو گیا، ایک کبوتر نے اس کو بچایا تو بھی اس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پھر چیونٹی نے دماغ لگایا اور اس شکاری کے پیر میں چڑھتا گیا اور آخر کر اس کے ہاتھ تک پہنچ گئے۔ یہ قریب تھا کہ وہ تیر کے ذریعے سے نشانہ سدائے، قریب تھا کہ تیر چھوڑے اس کبوتر کی طرف، انہوں نے جا کر اس کے ہاتھ پر ڈس لیا، چیونٹی نے ڈس لیا
اور جیسے ہاتھ پر ڈسا ان کا ہاتھ تھر تھر آیا اور تیر کبوتر کو نہ لگا اور ادھر ادھر نکل گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک جانور کے اندر بھی، ایک کیڑا مکوڑے کے اندر بھی احساس ہے۔ ایک کیڑا مکوڑا بھی اس چیز کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے، لیکن ہم اور آپ ہیں جو ہمیشہ ایک دوسرے کے احسانات کو فراموش کر جاتے ہیں۔ میں بتا ہی رہا تھا کہ ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیات ہے۔ ایک چیونٹی نے یہاں کتنا بڑا سبق دیا کہ کوئی آپ کی مدد کرے تو آپ بھی اس کی مدد کیجیے میرے پیارے ساتھیوں، اور کوئی آپ کی مدد کرے تو آپ اس کو بالکل بھولنا چاہیے۔ ہاں، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے، ہم نے کسی کو بڑا کیا، ہم نے کسی کو بڑے عہدے پر قائم، بڑے عہدے پر فائز کیا، ہم نے کسی کو بڑے اونچائی پر لے گئے، ہم نے کسی کو بلندی تک چھونے کے لیے، بلندی تک پہنچانے کے لیے بہت ساری کوششیں کی، اور جب وہ بلندی کو چھو گیا تو اس انسان کو بھول گیا۔ یہ ہے انسان کی حیثیت، یہ ہے مسلمانوں کی حیثیت کہ ایک دوسرے کے احسانات کو بھول جاتے ہیں۔ ایک چیونٹی نے یہ سبق یہ بھی دیا، ایک مرتبہ ایک چیونٹی اپنی تھوڑی سی خوراک لے کر دیوار پر چڑھتی ہے اور چڑھتی جا رہی ہے، تھوڑی دور چڑھی، پھر اس کے اوپر نیچے اتر آئے، گر گئی، پھر کوشش کرتی ہے، پھر تھوڑی دیر اوپر چڑھتی ہے، چڑھتی گئی، اسی طرح کرتے کرتے آخری وقت میں منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک چیونٹی ہمیں اور آپ کو یہ سبق دے رہی ہے، آئے مسلمانوں، جب ہم کوئی کاروبار میں لگے، جب ہم کسی چیز کو حاصل کریں، جب ہم کوئی بزنس کریں، جب ہم کوئی بیپاری کریں، جب ہم کوئی کاروبار کریں، ایک ڈاکٹر ہی سیکھے، ایک مولوی ہی بنے، ایک ماسٹر ہی بنے، ایک انجینئر ہی بنے، تو ہمیں سب سے پہلے گرنا پڑے گا، اس کے بعد منزل مقصود کو چھوڑنا ہے۔ ڈائریکٹ ہم بلندی تک نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک چیونٹی ہمیں یہ آپ کو سبق دے رہی ہے کہ اگر کسی کو بلندی تک چھوڑنا ہے، کسی کو بلندی تک جانا ہے، پورے مکمل ڈاکٹر بننا ہے، عالم بننا ہے، تو اس کو پہلے گرنا پڑے گا، لوگوں کی نظروں سے گرنا پڑے گا، اس کے بعد وہ بلندی تک چھوڑ سکتا ہے۔ ڈائریکٹ چھت پر نہیں چڑھ سکتا ہے، چھت پر چڑھنے کے لیے جینا کی ضرورت ہے، چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے۔ پہلے زینا پر قدم رکھے، دوسرے پر رکھے، تیسرے پر رکھے، پھر نیچے اتر آ گئے، پھر چڑھتے گئے، چوتھی جینا پر چڑھے، اسی طرح کرتے کرتے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیات ہے، ہر چیز میں کہ اللہ کی مصلحت پائی جاتی ہے، لہٰذا ہم اور آپ کسی کو حقیر نہ سمجھیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے سامنے کوئی غریب آدمی آ گیا، ہم نے اس کو ٹھکرا دیا، پتہ نہیں کب کس کی ضرورت پڑ جائے، پتہ نہیں کب کس کی ضرورت پڑ جائے، اس لیے آپ کسی کو حقیر نہیں سمجھیں۔ میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے شعر اشعار کے انداز میں بھی اس کو بیان کروں گا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی جنگل کی طرف سیر و تفریح کے لیے گیا، اور سیر و تفریح کے لیے وہ شاعر آدمی تھا، سیر و تفریح کے لیے گیا، باغیچے میں گئے، صبح کا وقت تھا، سہانا موسم تھا، اور جیسی باغیچے میں پرویش کیے، باغیچے میں داخل ہوئے، باغیچوں میں نظر دوڑایا، چھوٹے چھوٹے پودے ہیں، چھوٹے چھوٹے پودے ہیں، اور ان پودوں میں چھوٹا چھوٹا پتا بھی ہے، اور ان پتے میں شبنم کا قطرہ بھی ہے، شبنم کا قطرہ بھی ہے۔ شاعر آدمی تھا، ایک شعر بنایا، باغ میں پودا، باغ میں پودا، باغ میں پودا، پودے میں پتا، پتے میں قطرہ شبنم کا، پتے میں قطرہ شبنم کا۔ ایک شعر نکلا، ایک مصرع لکھا، پھر وہ پریشان ہو گیا کہ دوسرا مصرع کیسے لکھوں۔ وہ آدمی سوچتا گیا، پریشان حال ہو گیا، اب کیا کروں، ایک مصرع تو میں نے لکھ دیا، دوسرا مصرع کیسے لکھوں، اس شعر کو پر کیسے کروں۔ وہ اسی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، سر پٹکتا ہے اور سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنے میں ایک عورت چلی آ رہی ہے، ایک خاتون چلی آ رہی ہے، صبح کا وقت تھا، ناشتہ لے کر آ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک لڑکی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک چچا پریشان حال ہے، انہوں نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا کیا بات ہے، تم پریشان حال کیوں ہیں؟ اس نے کہا، بیٹی جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ ارے تم ہماری کیا مدد کر سکتے ہو، بڑے بڑے لوگوں سے رابطہ کیے، پتا کیے، کوئی ہماری مدد کر ہی نہیں سکا۔ آپ نے کہا، اس لڑکی نے کہا، چچا آپ مجھے بتائیے، ہو سکتا میں آپ کی ان پریشانیوں کا حل بن جاؤں، میں آپ کی ان پریشانیوں کو ختم کر دوں۔ اس نے کہا، نہیں بتا سکتا، نہیں بتاؤں گا، نہیں کر سکتے یار، چلے جاؤ۔ اس نے کہا، چچا بتائیے۔ اس چچا نے بتایا کہ میں نے اس باغیچے میں جیسے پرویش کیا، داخل ہوا، ان کے چھوٹے چھوٹے پودے پر نظر آئے، ان پودوں کے پتے پر نظر آئے، اور ان پتے میں شبنم کا قطرہ میں نے دیکھا۔ میں شاعر آدمی ہوں بیٹی، میں نے ایک مصرع لکھا، دوسرا مصرع نہیں مل رہا ہے۔
اچھا اے چچا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دوسرا مصرع پور کر دوں۔ بیٹی یہ کیسے کر سکتی ہو؟ بیٹی نے جواب دیا او میرے چچا میں کر سکتی ہوں اس لیے کہ مجھے معلوم ہے جو فضیلت کوہ طور کو ہے وہ فضیلت ہمالیہ پہاڑ کو نہیں ہے، جو فضیلت ایک بکری کے بچے کو ہے وہ فضیلت بکری کو نہیں، جو فضیلت کوے کے بچے کو وہ فضیلت کوے کو نہیں ہے۔ اس لیے میں جانتی ہوں ہو سکتا ہے میں آپ کی ان پریشانیوں کا حل کر دوں، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی ان پریشانیوں کو دور کر دوں۔ اے چچا پہلے شعر پڑھیے۔ چچا نے شعر پڑھا، باغ میں پودا پودے میں پتا پتے میں قطرہ شبنم کا، پتے میں قطرہ شبنم کا۔ وہ لڑکی ناشتہ لے کر جا رہی تھی، ہاتھ میں ڈلیاں تھی اور ڈلیوں میں 2-4 روٹیاں بھی تھی، اور روٹیوں میں قتلا تھا سلگم کا۔ انہوں نے فوراً شعر ادا کیا، دوسرا مصرع ادا کیا، ہاتھ میں ڈلیا ڈلیا میں روٹی، روٹی میں قتلا شلگم کا، روٹی میں قتلا شلگم کا۔ میرے پیارے ساتھیوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر وہ فن ہو سکتا ہے اس کے اندر وہ کلا ہو جو آپ کے اندر نہیں۔ اللہ تو یہ فرماتا ہے کیا انسانوں دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں جس کے اندر تمام صفتیں ہوں، اللہ ہی کے اندر تمام صفتیں ہیں، اللہ تمام صفتوں سے متصف ہے۔ دنیا میں کوئی انسان اگر یہ کہے کہ ہم اپنے ہی ہنر سے زندگی گزار لیں گے، زندگی نہیں گزار سکتا۔